बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है, तसादुम की सूरत हाल जो हमने देखी, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, उसका जिम्मेदार कौन, और उसके बाद अगर हम देखते हैं उसके बाद की जो सूरत हाल है वो कहाँ जा रही है। फिर ऐलान कर दिया गया कि इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा और इस्लामाबाद आएंगे, और ये अली मीन गंडापुर और उनके जो सियासी रहनुमा हैं। लेकिन ये उस वक्त कहाँ थे जब आवाम के ऊपर ऑपरेशन हुआ, यानी कि आवाम के ऊपर एक क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए जो कुछ आवाम ने देखा, उसके बाद जो कुछ बयानात दिए जा रहे हैं, फिर फेक वीडियोस की बात की जा रही है, पिक्चर्स की बात की जा रही है। तारड़ साहब ने भी आज उस तमाम चीज़ों की तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि जी ये सारी वीडियोस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फेक हैं और एआई जनरेटेड चीज़ें भी थी, जिसमें हमने देखा कि उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया। फिर साथ साथ अगर हम बात करें डी चौक से लाशों की सियासत कौन कर रहा है, इसको देखा जाए। आवाम को आगे करके खुद मफरूर हो गए और उसके बाद वो सारी क़यादत, लोग ये कहते थे, लोगों के बयानात अगर आप सुने, लोगों की जो फुटेजेस आई उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें बुलाया गया और उसके बाद क़यादत किधर है। और बशमूल बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह यहाँ से राह फरार अख्तियार की, जिस आवाम से, जिन वोटर्स से, सपोर्टर्स से हलफ लिया गया कि तुम पठान हो, तुम गैरतमंद कौम हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तो सबसे पहले ही साथ छोड़ के मफरूर हो गए ये लोग। फिर साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की मौरूसी सियासत की बात की जाती है, और मौरूसियत के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के अंदर मसाइल हैं उनको देखा जाता है। तमाम जमातों की बात की जाए, आज पीपल्स पार्टी भी यौम तासीस मना रही है, 97वां यानी उनका यौम तासीस है, उसको भी देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरियत की दाई जो है उस जमात को कहा जाता है, और पीपल्स पार्टी इसका आज यौम तासीस है। वो जलसे जुलूस और ख़ास तौर पे जो उनके इज्तिमात हैं वो जारी हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमने स्पेशल जो दावत दी है, जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है दानियाल अजीज़ साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सियासतदान हैं, और जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ जमातों के हवाले से तो एक गहरी नज़र रखते हैं मुल्की हालात के ऊपर भी, मुल्की सियासत के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, सबसे पहले हम बात ये करते हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल और जो सियासी तसादुम मैं कहूँगा इसको, उसके हवाले से इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जी, इसमें वाज़ेह तौर पर जो पीटीआई है वो एक मसलन उनकी लीडरशिप कम अज़ कम मैं कहूँगा कि एक बिगड़े बच्चे की तरह एक ज़िद में आई हुई है जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। और उनको उस वक्त भी मालूम था कि उनका जो मैंडेट है वो 2018 के इलेक्शन की पैदावार थी, जिसमें बहुत सारे सवालात थे, बल्कि जो सिलेक्टेड का टाइटल था वो उसी वक्त इनको दे दिया गया, और उससे बड़ी चिढ़ उनको होती थी क्योंकि उनको तो पता था असली बात का। तो इसके बावजूद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जो कि होना ही था क्योंकि ये ज़ाते ख़ुद गवर्नेंस तो कर नहीं पाए, पाकिस्तान में हर महकमे में एक तबाही का बायस बने हुए थे, और फाइनली IMF का जो प्रोग्राम था वो भी ख़त्म हो गया और पाकिस्तान एक अजीब व गरीब इकनॉमिक सूरत हाल में फंस गया। तो उसके बाद उन्होंने आके तो आर्मी को बुला भला कहना शुरू कर दिया। कभी अमेरिका को इल्ज़ाम लगाते थे, कभी आर्मी का इल्ज़ाम लगाते थे, कभी कहते थे कि जी मुझे कत्ल इन्होंने करवाने की कोशिश की है, कभी कुछ टोटली अनसब्सटैंशिएटेड। और साथ ही एक 2 4 5 रोज़ के बाद वो जो इल्ज़ाम लगाया होता था वो खुद ही उससे जो है मुकर जाते थे और कहते थे नहीं जी अब अमेरिका का भी कोई कसूर नहीं है, अब फ़ौज का भी कोई। और ये सारी अवाम को एक दर्स दिया हुआ था कि हम कोई ग़ुलाम हैं। तो वो जब उन्होंने आर्मी चीफ़ को ताहयात आर्मी चीफ़ रहने का कहा, तो उस वक्त वो ग़ुलामी हो रही थी या वो हुक्मरानी हो रही थी, वो क्या हो रहा था? सो कहने का मकसद ये है कि ये जो उस ज़िद में से निकल के तो अब इन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब कभी ये 9 मई करते हैं, कभी ये लॉकडाउन, कभी ये पुरानी आदतें जो है, उस वक्त तो एम्पायर की उंगली थी, तो अब इनको पहली मरतबा समझ आ रही है कि एम्पायर की उंगली नहीं है। तो ये जो कुछ जिसकी ये कंप्लेंट कर रहे हैं, एक्चुअली ये सारा मयार इमरान खान ने तैयार किया। सही। ये अच्छा, मीडिया के ऊपर गैग लगाना, ये एंकरों को निकलवाना, ये जितना भी पुलिस का इस्तेमाल है, ये कहता था बकायदा कि मैं रुलाऊंगा तुम्हें, ये बकायदा उनका तकिया कलाम था। और उसके ज़रिए से अपने मुखालफिन को DGFIA को बुला के कह देना कि जिनके ऊपर मुकदमे बनाए, दहशत गर्दी के मुकदमे बनाए, ये अपना डिसेंशन के मुकदमे बनाए, और इस तरह की चीज़ें जो हैं सारी जो इनके ये खुद ही इन्होंने की। और अब जब के वो गंगा दूसरी तरफ बह रही है तो अब बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो ये देखें, पाकिस्तान में हम समझते थे कि ये मुश्किल से असम्बलियाँ 5-5 साल करनी पूरी हुई,
اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی اور اس کے ذریعے سے ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی معاملات جو ہے کسی اور ڈگر پہ چلیں گے, کچھ بہتری آئے گی. تو یہ تھرڈ پلیئر جو ہے یہ پھر جس کو 18 سال ایک سیٹ بھی نہیں ملی, ان کو پھر ڈالا گیا اور یہ ساروں سے جو ہے نا چھپے رستم نکلے اور تباہی مچائی پاکستان کی بھی اور تمام اداروں کی بھی. اور اب جو ہے چونکہ وہ ایک روندے بچے کی طرح یا وکٹیں اٹھا کے بھاگنے کی تیاری ہے. مطلب کہ سمجھ نہیں آتی بات کی بھئی آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ اپنے کیسز لڑیں. یہاں تک میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ان کو رہا کرنا چاہیے, میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ٹریبیونلز بننا چاہیے, میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ انصاف جو بھی ان کی سیٹیں ہیں جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. لیکن اسلام آباد میں یہ جو مختلف قسم کی ان کے خلاف اسٹیٹ کے اداروں کا استعمال ہو رہا ہے اور یہ چیز ہو رہی ہے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ جب یہ استعمال کر رہے تھے تو سارے یہ کہتے تھے کہ جب آپ کی باری آئے گی آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ باقاعدہ اسمبلی کے فلور, سینٹ کے فلور پہ باتیں ہوئی ہیں. اللہ جنت نصیب کرے ان کو, جنہوں نے مشاہد اللہ صاحب نے یہ ان کو کہا تھا, بڑی مشہور وہ چلی ہے کلپ سارے کچھ. اور آپ دیکھ لیں کیا حالات بن رہے ہیں. اور اب یہ کہ ان کو اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ڈنگ کے ورکر ملے ہیں کسی جماعت کو, وہ پی ٹی آئی کو ملے. میں سلام پیش کرتا ہوں, اتنے وہ مطلب ڈائی ہارڈ اور کمیٹڈ اور سب کچھ, اور اتنی ہی الٹی لیڈرشپ جو ہے وہ یو ٹرن کی ماسٹر, 2 نمبری کی ماسٹر, غلط بیانی کی ماسٹر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو ورکر ہیں, جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, جو نوجوان ہیں ان کے جو جتنے بھی ہیں, اگر یہ کوئی اچھی لیڈرشپ ملی ہوتی تو پاکستان تو ایشین ٹائیگر بن سکتا تھا ایسی پولیٹیکل فورس کے اوپر. لیکن الٹ کیا ہے کہ جی ڈائمنڈ کے کیرٹ کم ہے, یہ جی توشہ خانہ, یہ جی میں نے تو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ, اور اس طرح کی باتیں. بھئی دیکھیں میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کیا ہو, لیکن یہ کوئی طریقہ بنتا ہے کہ آپ کیبنٹ میں انویلوپ کھولے بغیر اپروول کروا رہے ہیں. 190 وہ پیسے جو چوری کے پکڑے گئے برطانیہ میں, برطانوی گورنمنٹ نے پکڑے ہیں, آپ کی کوئی مہربانی نہیں ہے, جو کرپشن ختم کرنے آئے تھے سارے آپ کو پکڑ کے دے رہے ہیں کہ یہ لیں جی, کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لانا ہے. کس کا نعرہ تھا؟ لوٹا ہوا پیسہ واپس. وہ جب لوٹا ہوا پیسہ کسی اور نے پکڑ کے دے دیا تو آپ نے اسی کی جیب میں ڈال دیا جس کے خلاف وہ لوٹا ہوا تھا, اور پھر کہہ دیا کہ جناب وہ یہ اصل میں یہ سپریم ان کی جیب میں سپریم کورٹ میں ڈال دیا جو ان کا جرمانہ تھا. چلے آپ نے مہربانی کر دی, انہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہوگا, کچھ نہیں کی, جو بھی ہے. پھر آپ نے ان سے زمین بھی لے لی اور کہہ دیا کہ جی یہ تو ٹرسٹ کی ہے. وہ ٹرسٹ کا بینیفیشری کون ہے, ٹرسٹ کا مالک کون ہے, ٹرسٹ کا ہیڈ کون ہے, ڈیسیجن میکر کون ہے. تو ورچولی تو وہ چیزیں آپ کو گئیں, اور پھر جتنا بھی گرد و نواح میں لوگ ہیں وہ اپنے کرونی ساروں کو بٹھا دیا. تو یہ جو کوئڈ پرو کو ہے, اس کی جو ٹائمنگ ہے, یہ اب میرا مطلب ہے کیا یہ سارے جسٹیفیکیشن نہیں بنتی, نہیں پوری قوم بچے جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. یہ وہ ہے جو نہیں, ایک منٹ, یہ ہمیں مثال دیتے رہے ہیں کہ جی آپ ہوم منسٹر جو تھا یو کے کا, اس نے صرف سفارش کی کہ ایک ویزا جو ہے وہ ذرا جلدی لگا دیں, لگنا تھا وہ ذرا جلدی لگا دیں. جب وہ بات اخبار میں تو اس نے استعفیٰ دے دیا. یہ ہوتا ہے جی معیار, یہ ہوتا ہے جی طریقہ کار. اور یہ تمہارا طریقہ کار ہے 190 ملین کا کہ تم نے جا کے ٹرسٹ بنا کے زمینیں لے لی اس کے عوض میں, یہ تو تمہارا استعفیٰ نہیں بنتا تھا. تو میں مطلب ایک عجیب سی بات ہے بالکل ہی ایک. اور پھر جو گورننس ہے پاکستان کی, اس کو شکست و ریخ کر دیا. پورے صوبے جو ہیں جو ملکوں کے سائز کے ہیں, جیسے پنجاب ہے, وہ بزدار جیسے لوگوں کو لگا دیا. ادھر کوئی محمود صاحب وہ ڈھونڈ لائے, وہ پتہ نہیں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں خیبر پختونخوا والے کے ساتھ. ہاں جی, وہ بھی وسیم اکرم پلس ہی ہے. تو سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اندھوں میں کانے راجے بن کے, اور پھر جب آپ کو کال کیا جائے کہ بھئی آپ کی گورننس نہیں ٹھیک ہے, آپ کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو رہا ہے, آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, تو اوپر سے پھر آپ سینہ زوری شروع کر دیں. اب یہ تو غلط بات ہے. تو آپ کا جو سوال تھا کہ اس نے کیا, یہ سب ان کا تیار, ان کی ذمہ داری. لیکن میں ایک شخصیت ذمہ داری نہیں, ان کا تیار کردہ ایک شخصیت جو اس کا منبع نظر آتی ہیں, اور وہ ہی جن کی وجہ سے وہ جیل میں بھی نظر آتے ہیں اور معاملات بگڑتے بھی نظر آتے ہیں. جب ان کی کرپشن, ان کے کیسز, ان کی فائل لے کے جایا گیا تو ان کو چینج کر دیا گیا. وہ عاصم منیر صاحب, جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کی جا رہی ہے جب وہ ڈی جی آئی سے تھے, اور معاملات وہیں سے شروع ہوئے. ان کے کرپشن کی داستان گوگی کے حوالے سے بات کریں, بشرا بی بی, اور آج بھی 24 تاریخ کو جو کچھ ہوا اسلام آباد میں, وہ کس کی کال تھی اور کون کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو, ہمارے ساتھ چھوڑ کے نہ بھاگنا, اور اس کے بعد سب سے پہلے فراری وہ بشرا بی بی صاحبہ ہوئی. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ان کی زندگی میں آ کے اس جماعت کے اندر. میں نے بہت سارے ٹی وی پروگرامز پہ یہ یاد دہانی کروائی ہے لوگوں کو کہ جس وقت یہ دھرنا دیا گیا تھا اور یہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا تھا,
تو وہ اس کندھے پہ بندوق رکھ کے تو عمران خان صاحب جب فرار ہونے لگے تو عورتیں جنہوں نے وہ کتنے مہینے گرمی میں سردی میں بارشوں میں دھوپ میں جیسے بھی ہے وہ نکالے ان کے ساتھ، تو وہ لپٹ کے ان کے پاؤں سے رو رہی تھی کہ مت چھوڑ کے جائیں ہمیں، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے حکومت نکال کے جانا ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا. اور ان کی گاڑی کے آگے لوگ لیٹ کے تھے، آپ وہ فوٹیج دکھائیں لوگوں کو. تو انہوں نے باقاعدہ اپنے پاؤں کی نوک سے ان کو ٹھوکر ماری اور دروازہ زور سے بند کیا کہ وہ جو روکنا چاہ رہے تھے ان کو، اور گاڑی بھگا دی. تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ جو آپ کو ابھی درس دے رہے ہیں یاد رکھیں یہ وہی صاحب ہے. تو کیا ہوا؟ وہی ہوا نا. لیکن بار بار عوام یہ 24 کو پھر آئے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ 24 کی میں بات کر رہا ہوں، 24 کو اس کا ریپیٹ ہوا، عوام تو آ گئی. یہی میں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ورکروں کی سلام ہے کہ کتنی ہمت ہے ان کی کہ تمام ٹیر گیس، سب شیلنگ، سب ناکے توڑ کے سب وہ جو مطلب جو فیصلہ ہوا رکاوٹیں تھیں مطلب وہ آئے وہاں پر اور لیڈرشپ آ گئی پھر سے. اور باقاعدہ طور پہ بھاگی، صرف بھاگی نہیں کہ اس کو بچانے کے لیے کہا جائے. ہاں جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا دانیال صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو اسلام آباد میں ہوا اور اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا اور پتہ نہیں کون کون سی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں، تعداد لاشوں کی بتائی جا رہی ہیں، لاشوں کی سیاست جو اس وقت انہوں نے کھیل شروع کیا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے؟ میرے خیال میں جی اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی جماعتیں جب اس طرح کے ہارڈ کارنر میں پھنس جاتی ہیں تو پھر وہ ہر قسم کا سہارا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں جو ایک موومنٹ کے لیے جو لاشیں ہیں وہ ایک اجاگر کرنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے سارا، تو یہ انہوں نے بیانیہ بنانے کے لیے یہ انہوں نے سارا کچھ جو بھی ہے کیا. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، وہ بھی ایک بالکل الٹ کہانی نکلی. وہ جو لاہور میں جب یہ ہوا تھا کہ وہ ہسپتال جب گئے تو پتہ چلا کہ وہ پہلے ان کو پی ٹی آئی کا ہی بندہ لا کر تو وہاں اتار گیا تھا اور اس طرح سارا کچھ. تو سو اینی وے 200 250 600 اب یہ سوشل میڈیا جو ہے نا بات اٹھا رہا ہے. اب پی ٹی آئی کا اپنا بیان آ گیا کہ جی 12 لوگ جو ہیں وہ ہیں اور ان کے 4 5 6 کے نام بھی دیے ہوئے. اور یہ الزام لگانا کہ جی ان کو پنڈی میں جا کے میت دی گئی ہے، ان کے ورثاء کو کسی کی جو ہے اٹک جا کے دی گئی ہے، کسی کی کسی، تو وہ ورثاء کدھر ہیں؟ آپ یہاں پر تو ایک بچہ مسنگ چائلڈ مسنگ پرسن ہو جاتا ہے، پوری آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے تو نہیں پورا روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو کدھر ہے؟ اور اگر ان کی میت ایکچولی تھی تو پھر وہ دیہات میں تو کوئی بات نہیں چھپی رہتی، سب قبرستان میں جاتے ہیں فاتحہ کی دعا پڑھنے کے لیے. سب کو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گاؤں کا یا اس علاقے کا یا اس محلے کا اگر کوئی فوت ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کس طرح کس سرکمسٹانسز میں ہوا ہے. تو باتیں تو اس کی رپورٹنگ کی طرح باتیں چھپی تو نہیں رہتی. سو بٹ کیجولیٹیز آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، تو اس کی ہر چیز کی تو یہ ماسٹر ہے ویڈیو بنانے کی. وہ جو مطلب دفنایا جن کو، ان کی ویڈیوز کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں چڑھی انٹرنیٹ پہ؟ اس پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا کہ یہ دیکھیں جناب یہ قبر ہے، یہ صاحب ہیں، ان کا یہ نام تھا، یہ اسلام آباد میں یہ میت ملی ان کو، یہ ان کو دفنا رہے ہیں. جی مختلف ہاسپٹلز کی لسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں، 2 کے ڈیسیزڈ کا بولا جا رہا ہے کہ جی ایویڈنس دینا جی. اب یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جی یہاں پر تذاب میں ڈال دیا گیا، پتہ نہیں وہ ٹرکی کی مثال بتا رہے ہیں، یہ کیا وہ کوئی جرنلسٹ ہے یا اس طرح کو کچھ. اب واللہ عالم یہ مطلب اس کا ایویڈنس ہونا چاہیے نا. تو پھر بات ہے جب پی ٹی آئی کے خلاف طاقت کا استعمال تو ہوا ہے، جب بالکل طاقت کا استعمال ہوا ہے، اور اس میں میں اس حق میں نہیں ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کا احتجاج کا حق برقرار رہنا چاہیے تھا. تو جب ان کی بات یہ طے ہوگی جو کم از کم سننے میں آ رہا ہے، اخباروں میں چھپ رہا ہے، ہم تو اسی میں، میں خود تو تھا نہیں وہاں پر، کہ سنگجانی آ کے آپ تو اپنا کر لیں، آپ جو بھی اپنا جلسہ جلوس آپ نے کرنا ہے. تو پھر اس میں اس کو ریجیکٹ پھر کیسے کیا گیا، پھر کیسے وہ راستے توڑ کے پھر آگے آیا وہ سارا کچھ جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا فیلئر ہے اس طرح اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس استعمال کرنا. That's the main point. تو اگر یہ ان کے ساتھ معاہدے کے تحت کسی علاقے میں جہاں سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا، جہاں ان کا کوئی ڈپلومیٹ اگر باہر سے آیا ہوا تھا یا ہیڈ آف اسٹیٹ آیا ہوا تھا، اس کو نہیں افیکٹ کرتا تھا، تو وہ جگہ ان کو ایلوکیٹ کر دیتے، ان کو کرنے دیتے. کیا اس میں پرابلم ہے؟ اتنے گورنمنٹ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے تھی. اور پھر جب آپ نے اتنا بڑا انتظام کیا تو وہ تمام ناکے توڑ کے ویسے ہی آ گئے. تو گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں فیلئر ہے، بہت بڑا فیلئر ہے. اور یہ ایک دوسرے کو تھپکیاں دینے، شاباشیں دینے کے جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا. کامیابی کوئی کامیابی دیر مسٹ بی اے سولوشن فار ایوری تھنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سولوشن تھا جو کیا گیا؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ آخر کار جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کی یہ چینجز کی وجہ سے ان کا کیس نرم پڑ گیا ہے، تو وہ جو فل بینچ کا ڈیسیجن تھا ریزرو سیٹس کا، وہ تو ابھی تک موجود ہے.
تو اس کو کوئی اور عدالت تو نہیں چینج کر سکتی نا، کیونکہ وہ تو انٹرپریٹیشن آف لا ہے، وہ تو انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہ تو الیکشن ایکٹ کو انٹرپریٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے امپلیمنٹ کروانا ہے نا اس کو، عدالت نے تو کہا تھا کہ ہم کریں گے ہر حال میں. انہوں نے کنسلٹیشن بھی دے دی، سب کچھ دے دیا. اب وہ جو 8 جج تھے جو انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنی بینچ سپریم کورٹ کی نشستیں بڑھا رہے ہیں، اور اس میں اب یہ کتنے لوگ 20 لوگ بھرتی کریں گے کہ وہ 8 سے بڑا بینچ بنے گا جو علیحدہ سے ہو سارا کچھ، اس طرح نہیں ہونا نا. اب یہ چیزیں ساری تو ان کو چاہیے وہ سٹریس کرتے ہیں. لیکن قانون یہ کہتا ہے دانیال صاحب کہ جب آپ اپیل کرتے ہیں، ریویو میں جاتے ہیں، اگر فل بینچ تھا تو اس میں وہی جج اس کو سنیں گے اور اس نقطے کو سنیں گے کہ اگر اس میں کسی نقطے کو مسنگ کیا گیا ہو، ادروائز اس کیس کو نہیں سنا جاتا. تو اب وہ جج کہاں سے لائے جائیں گے؟ کیونکہ ایک تو ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد جو نئی فارمیشن بنی ہے اس کے مطابق تو یہ بالکل ہی اپوزٹ چیز نکل آئے گی. تو وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا رہتا ہے اور وہ کون کرے گا؟ وہ چیف جسٹس صاحب کو کروانا پڑے گا جی، یا یہ آفریدی صاحب؟ بالکل ان کا یہ انکمبنٹ ہے ان کے اوپر کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے، ریٹ آف دی کورٹ جو ہے اس کو برقرار رکھیں اور وہ امپلیمنٹ کروائیں. یہ کوئی چھوٹا فیصلہ تو نہیں. دانیال صاحب جب ہم اس وقت بات کریں تو ابھی پھر یہ بیان آ گیا ہے کہ جی ہم دوبارہ آ رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے گرد و نواح خاص طور پہ بلیو ایریا اور ریڈ زون کی جانب جانے والے راستے پھر بند ہیں، کنٹینرز پھر لگانے کی بات کی گئی ہے اور لگا دیے گئے، شاید بہت رپورٹس یہ مل رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو اب بھی مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ حکومت تھوڑا سا فلیکسیبل ہو، تھوڑا سا ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے، یا اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو کسی کو انگیج کیا جائے ان سے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات مطلب کھل کھلا کے ہونے چاہیے. اس میں میڈیا کو یا جس کو بھی جو مطلب ایز این somebody ٹو انفارم دا پبلک کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں. یہ سیکرٹ ٹاکس وغیرہ جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کیا ان کے مطالبے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم آپ نے واپس کروانی ہے، ایک مطالبہ ان کا یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تمام جو پولیٹیکل ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جس کیس میں بھی وہ انکارسریٹڈ ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے، یہی 3 ڈیمانڈز ہیں نا. تو اس میں جو 26th امینڈمنٹ کو بھی انہوں نے کہا رول بیک کر لیں. تو اس میں جو 26th امینڈمنٹ ہے اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ استعمال ہوا نہیں ہوا نا. تو پھر ووٹ یا کم تھے یا ان کا موقف کیا ہے کہ مطلب اگر مولانا فضل الرحمان نے ووٹ دے دیے تو مولانا فضل الرحمان تو یہ بات نہیں کر رہا. تو پھر اگر وہ مطلب رولز اور پروسیجر کے تحت ہوا ہے سارا کچھ، تو پھر ان کا کمپلینٹ کیا ہے؟ میں شاید نہ اگری کروں 26 امینڈمنٹ کے ساتھ، لیکن آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لیگل لکونہ جو ہے وہ ان کو نکال کے بتانا پڑے گا. ان کا متبادل کدھر ہے پیکیج؟ یہ تو خود بھی مانتے ہیں، پی ٹی آئی کا نعرہ ہی یہ تھا کہ ہم نے عدالتوں میں انصاف دلوانا ہے. تو ان کا جوڈیشل ریفارم پیکیج کدھر ہے؟ وہ سب کھوکھلا یعنی گپ شپ تھی. تو ان کو متبادل دینا چاہیے تھا کہ جی ہمارا یہ کمپیٹنگ لیجسلیشن تھی جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی سے نہیں، یہ عوام کی بہتری کے لیے بنا ہے. وہ کدھر ہے؟ کہاں ان کے وکیل سارے؟ کہاں؟ اتنے سال ہو گئے، 18 سال ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. تو آپ سے کوئی مسودہ نہیں تیار ہوا؟ بڑے نام کے جب آپ کی پارٹی کا نام ہی طریقہ انصاف ہے تو وہ یہ نہیں آپ کو گزرا یا بس وہ کہ امپائر کی انگلی بیٹھ گئی اب اٹھ گئی اب ناچ گانا اور یہ کرتے رہے پھر آپ. تو پھر کدھر آپ کی گورننس؟ پھر یہی بننا تھا. پھر میں وقفہ لیتا ہوں ناظرین، اس کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں اور مزید کچھ صورتحال جو ہم بات دیکھ رہے ہیں اس وقت آگے آنے والی اس کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ پاکستان میں سیاست کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ انپریڈکٹیبل یعنی کہ سچویشن ہوتی ہے پاکستان میں، ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے اور کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اس پہ بات کی جائے گی. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. دانیال صاحب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہواؤں کا رخ تبدیل ہو جائے، جو حکومت کہتے ہیں نا جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، تو حکومت وقت کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب بھی تقریریں کر رہے تھے اور اسمبلی میں بولتے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا، اور تبدیل ہوا. آپ کو یاد ہوگا ایاز صادق صاحب جب باہر سے آئے تھے تو مسکراتے ہوئے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں وہ ایک بیسک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے مضبوطی کا یا پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے کا، اس کا فقدان ہے سیاسی جماعتوں میں؟ جی میرے خیال میں جو ہوا کا رخ بدلنے کا کہہ رہے ہیں وہ میرے خیال میں اپنے پاؤں کی بات نہیں کر رہے، وہ جو ادارتی ایک سمجھ لیں کہ ریکوائرمنٹ ہے یا سوچ ہے اس کا تبدیل ہونے کی، یا ادارہ جاتی جو سوچ تبدیل ہونے کی بات ہے، سوچ تبدیل ہونے کی، وہ اس طرف اشارہ ہوگا ان کا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں آئی کی ناٹ ایمفسائز انف کہ جو پی ٹی آئی کے جو رینک اینڈ فائل ہے ورکرز کی، کارکنوں کی،
کہ میں تو سچی بات ہے کبھی میں 32-33 سال ہو گئے مجھے خود الیکشن لڑتے ہوئے. اس سے پہلے میں اپنے والد کے لیے کیمپین کرتا تھا اور یہ کیمپین چلاتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, اور ایوڈ میں واچر ہوں پاکستانی پالیٹکس کا سنس مائی ٹین ایج ایئرز, اینڈ دین ان یونیورسٹی آئی اسٹڈیڈ آلسو پاکستان. تو میں مطلب میری محبت ہے پاکستان, لیکن میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس قسم کے جو ورکر ہیں نا اس ڈے اینڈ ایج میں, جب یہ اتنی مصروفیات ہیں, تعلیم کی فروغی, یہ سارا کچھ جو انٹرنیٹ وغیرہ, یہ ڈیجیٹائزیشن ہو چکی ہے, سب جو ہے کہ اس طرح سے وہ مطلب گراؤنڈ سٹینڈ کریں گے اپنا, کمال ہے. میں سلوٹ ہے ان کے ورکروں. لیکن مجھے اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی دکھ اور رنج ہے کہ ان کو لیڈرشپ نہیں ملی. اگر ایسے ورکروں کو لیڈرشپ ملی ہوتی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے پاس ویژن ہوتا, اکنامک تھنکنگ ہوتی, اداروں کے بارے میں ان کو مثبت طریقے سے بہتری کی طرف, چاہے وہ ایف بی آر ہو, چاہے واپڈا ہو, چاہے پی آئی او وغیرہ, کوئی بھی مطالعہ ہوتا. میں نے تو اپنی لائف ٹائم گزاری ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے, دوسرے ملکوں کی مثالیں دیکھتے ہوئے, سارا کچھ. انہوں نے کیا ہی کچھ. میرا قصور ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب بھی پڑھی, اور پھر بڑے بڑے نعرے اور یو ٹرن. تو بیچارے وہ ورکر تو بیولڈر ہو کے رہ گئے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ اتنا جذبہ, مطلب سلگتی ہوئی جو ہے لال سرخ لوہے کی طرح ان کے جذبات ہیں, اور آگے سے لیڈرشپ ٹھنڈا پانی ملا, تو کیا بنے گا؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ورکرز کی بات کریں, بیانیہ بڑا اسٹرانگ, خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو ایسا لگتا ہے کہ انقلاب بس ابھی آیا کہ ابھی آیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیانیہ ہے وہ حکومت کی آپ نے کمزوری ظاہر کی, کیا یہ بیانیہ ان کا اسٹرانگ ہونے کی وجہ ان کی نااہلی ہے یا ان کی کمزوریاں ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں جی حکومت کا تو فرینکلی بیانیہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو ٹپیکل ایک روایتی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ ریوڑیاں بانٹیں اور ووٹ لے لیں, کہ جی کسی کی اگر وہ ٹرانسفارمر لگا دیا, وہ زمانہ ختم ہو گیا. بیشتر کو تو لگ گئے ہیں ٹرانسفارمر جو لگنے تھے, بیشتر کے تو سڑکیں بن گئی ہیں, جو نہیں نوکریاں رہی نہیں گورنمنٹ میں, وہ بھی ختم ہو گیا. اب جو ڈیجیٹل ایج ہے اور نیب کا زمانہ ہے, وہ جو پرانے رنگ رلیاں ہوتی تھی ساری, وہ بھی مشکلات کا سامنا ہو گیا. تو اب یہ سمجھنا کہ جی 2 پلاٹ دے کے ایک بیچ کے دوسرے پہ گھر بنا لے, یہ فارمولے ہوتے تھے ایم پی اے خریدنے کے. یہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوئے ہیں فارمولے ایم پی اے خریدنے کے, تو وہ زمانہ نہیں رہا. تو اب وہی کوشش کرنی کہ جی کوئی نہ کوئی ریوڑیاں بانٹتے رہیں اور کوئی نہ کوئی پھیتے کاٹتے رہیں کسی طرح سے, تو اسی کے ذریعے سے سیاست یہ نہیں. پاکستان کے ادارے گل سڑ گئے ہیں, پاکستان کی انتظامیہ گل سڑ گئی ہے. یہ جو آپ کہانیاں سن رہے ہیں کہ 590 ارب کی چوری ہوگی ہے واپڈا میں, ڈسکوز میں, اس سال اس سے ڈبل ہونی ہے, اور 240 ارب تک پہلے 3 مہینے میں پہنچ بھی گئی ہے. تو یہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ پچھلے سال 330 تھی ارب روپے چوری پہلے 3 مہینے میں. تو اس سال اگر 239 کی ہوئی ہے, یعنی 240 کی ہوئی ہے, تو یہ بڑا جناب کمال ہو گیا. وہ بھائی 230 ارب کوئی چھوٹی چیز ہے جو, اور سال کا کتنا ہونا ہے 956 بلین. تو کیا حال ہے ان کے پاس؟ یہ انہوں نے جو چھاپے مارنے تھے, جو میٹر اتارنے تھے, جو ایف آئی آریں کاٹنی تھی, جو ملازم نکالنے تھے, وہ سب کر لیا. خود ڈسکوز کے اندر سے کرپشن نکلی ہے, اربوں روپے کی اوور بلنگ کی. وہ جو کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ بورڈز لگانے, آپ کو یہ شاید معلوم نہیں ہے, آپ کے لیے, آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین کو میں بتا دوں, یہ سارے کے سارے ڈسکوز جو ہیں یہ نیپرا کے آلموسٹ جیسے بینک ریسیورشپ میں نہیں کسی کمپنی کو لے لیتا, یہ تمام چیزیں جو ہیں نیپرا فیصلے کر رہی ہے. بورڈ تو بیچارہ ایک پینسل بھی نہیں لا سکتا, ایک شو سٹرنگ بھی نہیں لا سکتا, تو ان کی فرنچائز بن گئی, کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ, کیونکہ یہ ملٹی ایئر ٹیرف میں, لا کے مطابق ملٹی ایئر ٹیرف میں ایک چیز جو ہے آپ کا او این ایم ایکسپینڈیچر, آپ کا جتنا بھی کچھ ہے, وہ سب نیپرا نے طے کرنا ہے, اور آپ نے وہ ٹارگیٹس اچیو کرنے, نہیں تو پھر آپ کے ساتھ بری چیزیں ہونی ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ بورڈ, پھر 2 مہینے انہوں نے, جو میں بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ انسینٹیوز اپروچ استعمال کریں, اب ان کو پتہ ہی نہیں انسینٹیوز اپروچ کیا ہے. تو 2 مہینے یہ سن کے میں نے اتنے پروگرامز پہ یہ بار بار کہا, اور خود یہ اتنی بری طرح فیل ہوئے اپنی ایڈمنسٹریٹو اپروچ سے کہ یہ وہ لینگویج استعمال پرائم منسٹر بھی اور منسٹر صاحب بھی, کہ جی اب ہم انسینٹیوز اپروچ کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر وہ کدھر گئی؟ پھر آپ نے انسٹیڈ آف فکسنگ دا پرابلم آپ نے 50 بلین اور اس آنکھ میں جھانک دیا, پھر آئی ایم ایف کی جھڑک کھا لی, اور پنجاب نے 45 ارب اپنا پھینک دیا اس آگ میں. تو وہ چیپیاں لگا کے آپ نے 2 مہینے کی ٹائم گزارا. تو کہنے کا مقصد یہی, کسی بھی جماعت کے پاس یہ مطالعہ ہی نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں, آپ نون لیگ کی بات کر لیں, آپ پی ٹی آئی کی بات کر لیں, دے ڈونٹ, یہ انتظامیہ کی بنائی ہوئی جو جماعتیں ہیں, یہ انتظامیہ کا سامنے اس کا بہتری نہیں کر سکتے, انہی کے ذریعے تو چلتی ہیں یہ. تو یہ کیسے ان کو ٹھیک کریں گے؟ اس لیے پاکستان میں ایک نئی سیاست کی ضرورت ہے. کون سی جماعت بنے گی؟ ابھی بھی 2 جماعتیں بن چکی ہیں, اس کے بعد اور شاید کوئی جماعت بن جائے. مجھے نہیں پتا جی, میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین, جو ہماری عادت ہے شخصیات کے اوپر جو ہے نا بیٹھ کے گنواتے رہنا. اٹس اباؤٹ دا پلان.
بھئی آپ بتائیں وہ پلان کیا ہے, وہ چاہے کوئی سے بھی دے دے, ٹھیک ہے, اگر وہ پلان ٹیسٹ آف ڈبیٹ, ٹیسٹ آف آرگیومنٹ, اگر وہ آؤٹ آف دا باکس انوویٹو سولوشنز دے رہا ہے اور باقاعدہ اس سے حل ہوتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو پھر یو آر آن دا رائٹ ٹریک, آپ کی سمت درست ہے. وہ بات کریں. ایک زمانے میں صرف شخصیات کے نام لینے سے کچھ, یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو 590 ارب کی چوری ہو گئی ہے. کدھر گئی نیب؟ ایک منٹ, کدھر گئی نیب؟ وہ جو ایک زمانے میں بڑے بگلیں بجاتے ہیں یہ نیب آ گئی, نیب, وہ کدھر گئی؟ اس کو نہیں نظر آیا کہ 590 ارب چوری ہو گئی. کہاں گئی وہ سارے جو عدالتیں ہیں, کہاں گئے وہ سارے جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہیں, جو بڈزمن ہیں, جو آپ کے انسپیکشن کمیشن ہیں, چیف منسٹر انسپیکشن کمیشن, پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن, سب درے کے درے رہ گئے. عوام کا ناک میں سے خون نکال دیا آپ نے بل بڑھا بڑھا کے. کیوں نہیں آپ ان کو پہنچے؟ کون سے ایسے محکمے ہیں, کتنے بڑے دہشت گرد ہیں یہ, افغانستان سے بڑے دہشت گرد ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا؟ دو صورتیں ہیں, کمپرومائزڈ یا نائل. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ They have no solution. This is the problem. ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے. انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے یہ باقاعدہ اکنامکس کا ایک سائنس ہے دنیا میں. میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں. میں نے دنیا میں جا کے اس چیز کے لیکچر دیے ہیں ورلڈ فورمز کے اوپر, جو گورننس کے فورمز ہیں, برسلز میں, میکسیکو سٹی میں, کوریا میں, کہاں کہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بیٹھ کے گپ شپ لگانے سے یا سنی سنائی بات سے نہیں ہو جاتا کہ جی اب پھونک مارو تو مال دے ہو تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان میں اب ڈرائیور نہیں چاہیے, پاکستان کو میکینک چاہیے. یہ انجن گیئر بکسا کھول کے باندھنا پڑنا ہے. یہ مشکل سے گاڑی چلانا سیکھتے ہیں, ڈرائیور کو بھی گاڑی چلانے آتی ہے لیکن وہ گاڑی درست بھی کر سکتا ہے. دانیال صاحب, آپ خود وفاقی وزیر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا ایک NRB کا پروگرام تھا اور بڑا اچھا ڈیوالونگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا, جس نے ایک نیا سیٹ اپ بنایا اور جو پچھلے جو تمام چیزیں تھیں اس کو ڈیوالو کر دیا اس نے. اور اس میں ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ ناظمین پہ الیکشن لڑنے کے لیے, ناظم کا الیکشن لڑنے کے لیے MNA استعفیٰ دے کر آ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک زمانہ تھا جس میں آپ نے بہترین وہ چیز اس کو ڈیلیور کیا تھا. اب کیوں بھاگتے ہیں ہم بلدیاتی انتخابات سے؟ اب کیوں ہم اپنے پیرلل کوئی گورنمنٹ بنانا نہیں چاہتے کہ جو کہ عوام کی گورنمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایکسس میں ہوتا ہے, محلے دار ہوتا ہے, آپ پکڑ سکتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے کام ہو. میں آپ کو ایک مثال بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ہمارے جو آج کل وزیر اعظم صاحب ہیں نا, وہ جس ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس ملک کا ماڈل پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. یعنی جرمنی جائیں گے تو کہیں گے جرمن ماڈل جی, امریکہ جائیں گے امریکن ماڈل جی, ابھی چین گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا چائنیز ماڈل. تو یہ آپ نے سنا ہوگا. تو چائنیز ماڈل کے بارے میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو الف کا نام کوکو نہیں پتہ. میں آپ کو ایک مثال, صرف ایک 1 پوائنٹ اونلی. چائنا میں جو لوئسٹ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, جو کہ پاکستان میں لیٹس سے یونین کاؤنسل ہے, ٹھیک ہے نا جی, it is responsible for 50% of the whole government's expenditure. Exactly. Expenditure. تو کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ پیسہ نیچے چلا جائے؟ یہ مر جائیں گے. یہ سارے حصے ہی جو ہیں بھاگتے ہیں, وہ سارے حصے ان کے نیچے چلے جائیں گے. یہ مسئلہ ہے نا, نہ صرف سیاسیوں کے, انتظامیہ کے. دیٹس دا پوائنٹ جو میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ NRB کا جب پروگرام ہوا, تمام ناظمین کو, ضلع کاؤنسلرز کو اور تمام لوگوں کو وہ چیزیں دی گئیں, وہاں پہ کام ہوتا نظر آیا, اور MNAs کے پاس سے وہ بجٹ نکل گیا جو ان کو پروجیکٹس کے نام پہ ملتا ہے, ترقیاتی فنڈ کے نام پہ, اور اس کے بعد وہ اپنے استعفے دے کے الیکشن لڑنے پہنچ گئے بلدیاتی. تو وہ پیسے ہم نے افغانستان بھیج دیے تھے یا ہم نے ایران کو منتقل کر دیے تھے اختیارات, پاکستانیوں کو کیے تھے نا جن کو انہوں نے ووٹ دیا تھا. تو اس میں کیا مطلب برائی ہے؟ آئین کیا کہتا ہے آپ کا؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی, یہ صرف اپنے لیے اور اپنا انہوں نے کام کرنا ہے. جو مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان مچا ہے پاکستان میں, کس منہ سے آج یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہم نے کم کر دی ہے؟ مہنگائی ابھی بھی بڑھ رہی ہے, اور جس سپیڈ کم کی ہے, اور جس پہاڑ کے نیچے لوگ دب چکے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں, 5 سالوں میں, وہ اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ چاہے فرض کریں آپ نے کیا, یعنی میں نے آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا, اب آپ تڑپ رہے ہیں, آپ کو سانس نہیں آ رہا, آپ کی آنکھوں میں سے خون چونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, اور میں کہوں میں نے سرنج نکال لیا, یار اب تو ٹھیک ہو جاؤ. وہ بھائی وہ بندہ جو ڈال دیا اس کو زہر کا ٹیکہ لگ چکا ہے. وہ خدا کا واسطہ بھائی اس کا آپ لوگوں کی کوئی داد رسی کرنے کا کوئی سیکھیں, سوچیں. یہ بیوقوفیوں سے لوگوں نے ٹھیک ہو جانا کیسے ہونا؟ کیا بات ہے؟ اور اب آپ کے بجلی کے بل اور بڑھیں گے, آپ دیکھ لینا, یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں نا. چوری اتنی بڑھ جانی ہے کہ آپ کو بل بڑھانے پڑنے. لوگ جو فرسٹریشن میں ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جب آپ مہنگائی زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ بگڑتی بھی نظر آتی ہے, اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے, کیونکہ پاورٹی کہتے ہیں نا مدر آف آل ایولز. اور آپ کا منی بجٹ بھی تشریف لا رہا ہے,
Almost کیونکہ تیار ہے. آلموسٹ نہیں، سنیں میری بات، یہ کہہ رہے تھے نا 110، حفیظ پاشا صاحب ایک بڑے منجے ہوئے اکانومسٹ ہیں، انہوں نے آ کے ٹی وی پہ ایک پروگرام پہ نہیں متعدد بار انہوں نے کہا کہ یہ 400 ارب کا خسارہ ہے، یہ 100-150 ارب کا خسارہ نہیں ہے. جب آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی تھی ابھی ایمرجنسی میں، تو اس مہینے جو ہے اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ 390 ارب تک پہنچ گیا ہے ایک مہینے میں ہی. تو ایگزیکٹلی راؤنڈ اباؤٹ وہ جو حفیظ پاشا صاحب بتا رہے تھے ادھر پہنچ وہ گیا. فگر وہیں پہ آ گئی. ہاں تو پھر آپ کا بنی بجٹ کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہونا. آپ دیکھ لینا اس کا بوجھ کس پہ پڑے گا؟ عوام پہ، بالکل عوام پہ ہی سیلریڈ پرسن پہ. بالکل پڑے گا آپ کو. پی ڈی ایل وہ ہارڈ جو ڈیلیورز ہیں ریونیو اسپنرز کے، جیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اور چیزیں ہیں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو دوسرے ٹیکسز سے پیسے آتے ہیں اس کا 60% تو چلے جاتے ہیں صوبوں کے پاس. تو صوبوں نے بھی اپنا سرپلس جو ہے رو دھو کے فگر کا ہیر پھیر کر کے کہہ دیا کہ جی ہم نے پورا کر دیا، کیونکہ وہ جو صوبائی پیسے تھے اس کا روٹیاں بانٹی جا رہی تھی. کوئی ویل چیئر بانٹ دیں، کوئی لیپ ٹاپ بانٹ دیں، کوئی سولر پینل بانٹ دیں، چلیں موٹر سائیکل اس ہفتے بانٹ دیں، چلیں یار ٹریکٹر بانٹتے ہیں. کیا خیال ہے؟ عجیب تماشا ہے. یہ ایک ایسا دلدل ہے جس کے اندر اس طرح کی اسکیمیں ڈال کے آپ اور عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، اور آپ عوام کے خون کو نچوڑ چکے ہیں. اب آپ عوام کی آنے والی نسلوں کو قرض میں ڈبا کے وقتی طور پر ان کو ایک لالی پاپ پیش کریں کہ جی ہم آپ کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. آنے والی نسلوں کا گلا کاٹ رہے ہیں آپ قرض کے ذریعے. یعنی پاکستان اتنے بڑے پہاڑ میں دبا ہوا ہے قرض کے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو آپ روڑیاں بانٹتے چلے جا رہے ہیں اور قرضہ لے کے. ہمارے کسی منشور کے اندر بھی، کسی جماعت کے اندر کوئی ایسے سولوشن بیس چیزیں نہیں نظر آتی، کوئی پلاننگ نظر، وہ ایک دوسرے سے چھاپا جو ہم کہتے ہیں وہ ایک روٹین میں چل رہا ہے. عوام پاکستان کی جماعتوں کے سبز لیے باغ دکھانے نہیں ایک فارمیلٹی ہے جو یہ پوری کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ شائع کرتے ہیں اسی دن وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. اسی دن، ایک دن بھی نہیں وہ انتظار کرتے کہ یار اس کے اوپر بتائیں امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. کبھی سنا آپ نے کسی جماعت نے کوئی امپلیمنٹنگ باڈی بنائی ہے کہ یہ ہمارا منشور تھا، یہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ ادھر بیچارے این جی اوز جو ہیں ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا منشور تھا، تھوڑی یاد دہانی کرانے کے ہم نے بلایا، آپ بالکل ہی لیفٹ رائٹ ہو گئے ہیں سارا کچھ. تو ہاں جی بالکل جی یہ دیکھتے ہیں جی اس کو کرتے ہیں، چلا 1 سال اور کے بعد کرنا شروع کریں گے سارا. مطلب کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے نا. تو اس طرح سے ہے یہ. کیوں کوئی سیاسی جماعت آپ نے کیوں نہیں جوائن کی؟ مطلب ایک ویو تھی کہ تحریک انصاف کو سب جوائن کر رہے ہیں، نون لیگ سے آپ کے اختلافات ہوئے، ایون ابھی لاسٹ الیکشن کے اندر بھی ہم نے دیکھا حسن اقبال صاحب کے ساتھ آپ کا معاملات رہے. کیوں کوئی جماعت نہیں جوائن کی، یا کوئی آپ اپنی جماعت بنانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں وہ مطالعہ ہی نہیں ہے جس سے پاکستان کی شروعات بہتری کی ہو سکتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں ابھی جو حکومت وقت ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کمال کیا کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی، خوشیاں منائی گئی، خوشیاں مبارکبادیں منائی بانٹی. گئی. اور یہاں پر کنسلٹنٹس کی بھرمار لگا کے ایک ایف سی ڈی او برطانیہ کا ادارہ ہے، اس کے کنسلٹنٹ کو بلا کر اور پتہ نہیں کن کو بتایا گیا ہمیں کہ جی 14 اگست کو ہم اپنا پلان دے رہے ہیں. کس کا؟ اکانومی کا. معیشت جی بڑی کمال ہو گئی. اور اس کی تھوڑی جھلکیاں بھی بتانی شروع کر دیں چینلز پہ اور اپنے ریلیز کرنے. جب 14 اگست آئی تو وہ بھاگ گئے، انہوں نے نہیں اناؤنس کیا. پتہ چلا کیا کہ جی ڈار صاحب کو بھیج دی گئی ہے ریویو کے لیے، جو کہ خود جن کو بین لگا ہوا ہے فنانس منسٹری، انٹرنیشنل بین لگا ہوا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ہر کارے کی طرف سے. وہ تو کویکری ہے نا جی، وہ تو ٹوٹلی ان پروفیشنل، کوئی تعلق نہیں اس کا اکانومی کے ساتھ جو یہ کرتے رہے. سارے پاکستان کے ڈالر ریزروز جو ہے انہوں نے اس آگ میں جھانک دیے کہ جی ہم بڑا وہ مینٹین کریں کرنسی لیول. پھر جو آئل واز ایٹ دا لوئسٹ پرائس ان ہسٹری، تو وہ جو ٹیل ونڈ تھی بجائے اس کو ریفارم کے لیے استعمال کریں، وہ آپ نے اس کو جلا دیا اس آگ میں. اور پھر جب ٹائم آیا جی ہم 20ویں معیشت بننے جا رہے تھے، وہ کون سی معیشت بننے جا رہے تھے بھائی؟ جب اگر آپ جیت کے ہوتے 2018 کو، آپ نے گھٹنوں کے بل جانا تھا آئی ایم ایف کے پاس، جیسے یہ پی ٹی آئی کو جانا پڑا، کیونکہ آپ نے یہ جو تباہی بچائی تھی، جو اتنا بڑا آپ کو موقع ملا تھا پاکستان کی بہتری کرنے کا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز لوئسٹ ایور پہ ہیں اور آپ کو ایک سپیس ملی ہوئی ہے جس میں آپ ریفارم کر سکتے ہیں، آپ نے وہ پیسے بانٹ دیے وہی ریوڑیوں کی طرح. ایون اس میں گاڑیاں منگوا لیں جی، بینک لون دے دیں جی، یہ مائکرو ویو لگا لیں، ٹی وی خرید لیں، جو کنزمپشن کی تو برمار لگا دی. لیکن اس میں آپ کو فیوچر آرڈرز کے لیے بھی بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. وہ اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں فیوچر کے لیے. ویژن ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں پی آئی اے کو جو یہ دھچکا لگا ہے، یہ کوشش کی گئی ہے کہ فنانس منسٹر کے اوپر یہ مدعا ڈال دیا جائے، لیکن وہ ساری بات غلط ہے. جو بیڈرز تھے وہ ساری کہانی اصل بتاتے ہیں کہ ہم نے بار بار اپنے پاکستان حکومت کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی آپ یہ قطغنے ہمارے پہ مت لگائیں کہ اتنی آپ ایئر کرافٹ نہیں لائیں گے، اتنی آپ نئی وہ روٹس کھولیں گے، اتنے آپ نئے جو ہے نا فیئرز کو چینج کریں گے، یہ کریں گے وہ پھر آپ ہی چلا لیں.
اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اگر آپ نے بڈ لینی ہے تو پھر آپ ہمیں چلانے دیں. 10 ارب سے اوپر کوئی تو وہ کس نے لگائی ساری قدغنیں؟ جو چیئرمین تھے پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے وہ کون تھے؟ اسحاق ڈار صاحب. تو آپ مجھے بتائیں اب ہم ڈسکوز کہتے ہیں ہمارا یہ بیانیہ ہے اس گورنمنٹ کا کہ جی پرائیویٹائزیشن کے ذریعے یہ بجلی چوری ہم ختم کریں گے, یہی کہہ رہے ہیں نا بار بار. تو وہ پرائیویٹائزیشن جب آپ نے اتنا بڑا سانحہ کر دیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے ساتھ تو وہ کوئی 2 سال تک جو ہے وہ زخم پور ہوگا تو پھر کوئی آگے انویسٹ کرنے کے لیے سوچے گا. اگر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا ہے آپ نے تو پھر کیا بنے گا؟ ایک بیان اس لیے ان سے چین کے حوالے سے بھی ایک بیان انہوں نے عجیب سا دے دیا تھا جس کے بعد ان سے جان چھڑوا لیں پاکستان اگر بچانا تو. میں وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. کچھ اور چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے, ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جناب, حکومتی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ جماعتوں کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے, جماعتوں کے جو مزاج ہیں ان کی بات کی جاتی ہے. دانیال صاحب, جب ہم نے اس حکومت کو دیکھا تو بھی یہی معاملہ تھا. پچھلی حکومت میں دیکھا تو ہمارے جو ایک اچھی جسے کہتے ہیں نا کہ تازہ ہوا کا جھونکا آیا کہ انٹرنیشنل روٹس ہمیں یورپ کے ملنا شروع ہو گئے اور آہستہ سے شاید امریکہ اور دوسرے ممالک کے حوالے سے بھی ہو جائے گا. انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی ہمارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں, جس کے بعد آپ کی پرائیویٹ ایئر لائن پاکستان پی آئی اے کی بات کریں اس کو بھی سب کو بین کر دیا گیا تھا. تو اس طرح کے وزیر جو ہوتے ہیں وہ کس سوچ کے تحت لگائے جاتے ہیں؟ جی بالکل, اور یہ نہیں ہے ایسے صرف وہ واحد اور اکیلے نہیں ہیں. اگر اس 3-3.5 سال کی کارکردگی دیکھیں تو اس میں کیبنٹ میں تو باقاعدہ ایک میوزیکل چیئرز کھیلی گئی ہے. یہ تو چلیں آپ ہوا بازی کی بات کریں, اس سے پہلے گیس میں بھی یہی ہوا کہ جی وہ سلیب اوپر نیچے ہو گئے, لوگوں کو 5-5 لا کے بل آ گئے, وہاں سے اٹھایا تو ادھر لایا تو ادھر یہ کمال ہو گیا. اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا گیا فنانس سے, جو پاکستان کو درست کرنے چلے تھے, نیا پاکستان بنانا تھا جنہوں نے, ان کو پہلے ہی فارغ کر دیا. اور اس کی جگہ میں پھر وہی مانگے کہ جو فنانس منسٹر پہلے والے چل رہے تھے شیخ صاحب یا شوکت ترین صاحب, وہ لا کے ان کو, یعنی ان کے پاس اکنامک ٹیم ہی کوئی نہیں تھی, کوئی سوچ ہی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا. خود کہتے ہیں کہ جی ڈالر کا ریٹ میں تو ٹی وی پہ دیکھتا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ بھائی تم کس لیے بیٹھے ہو کہ جی مجھے جب تنقید کرتا تھا ٹی وی کے اوپر بری چیز چل رہی ہے تو مجھے بتایا جاتا تم وزیر اعظم میں کچھ کرو. یہ تو حالت ہی خود اپنے منہ بتا رہے ہیں. اور پھر کٹے انڈے مرغیاں, مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں کس طرح سے. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسے ڈائی ہارڈ اور پڑھے لکھے اور انٹرنیشنل پہنچ والے ماشاءاللہ ورکرز ہیں ان کے پاس, ہر دنیا کے ملک میں جو پاکستانی ہے سارا کچھ, اور خدا پار تو نکلا چوہا. کوئی ویژن ہی نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی مطالعہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹیم ہی نہیں ہے. یعنی اکانومی کی ہی کوئی ٹیم نہیں ہے جو جہاں پر سارے کا سارا مسئلہ ہے, اور پھر ادھر ادھر سے پکڑ تکڑ کے آپ ٹائم گزار رہے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی بھی جماعت کے پاس میرے خیال سے اس طرح نہیں ہے. اب تو میرے خیال سے لیڈرز کے پاس ویژن ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ میں نہیں, بالکل نہیں سمجھتا کہاں ہے ویژن. موروثی سیاست جو ہے وہ جماعت جو نون لیگ والے ہیں یہ 14 تاریخ کو دیتے نا, جب یہ لوگ بزی ڈو نتھنگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جہاں پر پلاننگ ہونی چاہیے تھی, اور وہ صرف کانفرنس پہ کانفرنس کیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کیا ساری عمر سوائے یہ مسودے چھاپنے کے. بالکل 0/0. احسن اقبال صاحب, کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے؟ کتنے سالوں سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں پلاننگ میں, کیا کیا ہے جی؟ پروگرام 2010 کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو اس کے بعد جو اب وہ کہتے ہیں جی 2047 جب پاکستان 100 سال کا ہوگا. او بھائی تمہارے منہ میں دانت ہوں گے اس وقت, تم خود کتنی عمر کے ہوگے؟ 88 سال کے ہوگے تم, تو تم نے اس وقت کا پاکستان کا یہ ٹرک کی بتی کے لیے فیمس ہے. تو وہی آپ بار بار تجربہ کری جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو وہی 2025 کا بھی ویژن تھا, ویژن 2025, تو کدھر گیا وہ کہاں گیا؟ کچھ بھی نہیں جی. نالج بیسڈ اکانومی فلانا, عجیب باتیں. پاکستان میں بجلی نہیں ہے 18 گھنٹے, یہ نالج بیچ رہے ہیں. جب 10 سال پورے ہونے کو آئے, یعنی 2010 میں جب ہم پہنچے تو 18 گھنٹے یہاں لوڈ شیڈنگ تھی, تو وہاں پھر ہم نے نالج توے پہ رکھ کے تو کھانی تھی. عجیب بیوقوفوں والی باتیں. لیکن اس میں دیکھیں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ابھی اس وقت تو ہم اپنی ملک کی صورتحال کو ہی سیدھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے, عدم استحکام کی بات ہو رہی, پولیٹیکل میں بات کر رہا ہوں. ابھی گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور اب آدھی منسٹری کے جو لوگ ہیں, ان کی حکومت کے جو لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لگنا چاہیے, کوئی کہہ رہا نہیں لگنا چاہیے. پیپلز پارٹی بالکل اس کے اگینسٹ ہے. مولانا فضل الرحمان کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی, یہ چیزوں کا حل نہیں کہ پارٹی بین کر دو, گورنر راج لگا دو. ان کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے, یا کہیں سے ان کو گائیڈنس کے لیے یا کوئی دینی تھی لائن آف ایکشن پولیٹیکل. دیکھیں جو بھی آپ کی کنیٹک رسپانس ہوتی ہے نا کسی بھی فرنٹ پہ, وہ صرف آپ کو ٹائم خرید کے دیتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں آپ کے ذریعے, میں پھر سے ناظرین آپ کو کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پرابلمز ڈونٹ ہیو ایڈمنسٹریٹو سولوشنز. یہ جتنا کچھ آپ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, پکڑ کر رہے ہیں, سب کچھ یہ ایڈمنسٹریٹو رسپانس ہے, یہ ان کی ٹریننگ ہے, یہ یہی کر سکتے ہیں, یہ پولیٹیکلی ٹرینڈ نہیں ہے. تو وہ جو پولیٹیکل رسپانس ہے اس کے لیے صرف آپ کو تھوڑا وقت مل جاتا ہے. وہ کدھر ہے پولیٹیکل رسپانس؟ یہ جو ڈیبیکل ہوا تھا آئینی ترمیم میں, اس کا کون ذمہ دار تھا؟
یعنی رات کے 3 بجے تک ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور پھر وہ گھر چلے گئی اور پھر ایک ہفتہ پھر دوسرا ہفتہ پھر تیسرا ہفتہ آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا. وہ ایکیمن کدھر تھا؟ کہاں تھی وہ ساری جو آنیاں جانیاں تھی کہ جی ہمیں بڑا پتہ ہے ہم بڑے تجربہ کار ٹیم ہے سارا، وہ کدھر گیا سارا تجربہ؟ سب بک بک تھی. مطلب جتنی دیر تک آپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا حرفن مولا ہے، تو جس دن وہ ہاتھ چھوٹتا ہے تو ہر چیز آپ کی بیٹھ جاتی ہے. اسی طرح اکنامک فرنٹ پہ کیا کیا انہوں نے، کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا ایف بی آر کو یہ درست کر سکیں؟ پہلے ٹاسک فورسیں بناتے گئے، جب ٹاسک فورسیں فیل ہو گئی پھر انہوں نے کہا جی اب ہم ورکنگ گروپ بنا رہے ہیں، پھر کمیٹی بنا دی، مختلف ڈیسیجن لینا ہی نہیں، ڈیسیجن میکنگ پاور ہی نہیں. ٹیمپریری سولوشنز مل رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، بس چیپیاں لگا کے ٹائم گزار رہے ہیں. لیکن چیپیوں کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بڑا سمارٹ پلے کیا ہے. وہ حکومت میں نہیں، ایڈمنسٹریٹو آپ نے کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں انہوں نے لے لی. پولیٹیکل سلائنس یا پولیٹیکل کلیور ہونا جو ہے یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، وہ ایک الگ فیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہمیں بتاتے کہ جی ہمارا ایف بی آر کے ریفارم کا یہ پلان ہے، ہمارا ڈسکوز کا ریفارم کا یہ پلان ہے، ہمارا پی آئی اے کا ریفارم کا یہ پلان ہے، ہمارا جوڈیشل ریفارم کا یہ پلان ہے، بھئی آپ نئی جماعت تو نہیں ہے، آپ کے پاس پاکستان سے سب سے ماشاءاللہ پرانی تاریخ ہے ایک ساری جو ہے. کدھر ہے آپ کے تھنک ٹینک؟ کہاں ہیں آپ نے جو آپ یہ مختلف دنیا کے ممالک میں محل بنائے ہوئے ہیں، تو ایک محل چھوٹا سا جو ہے آپ کہیں تھنک ٹینک ہی بنا دیں، اس کے اوپر بھی 2-4. لیکن نون میم شیم کے علاوہ اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ان کے کوئی آپس میں کوارڈینیشن بھی نہیں نظر آ رہا. تو پاکستان کا حال بھی تو آپ دیکھ لیں کیا ہے. ایک صوبہ ہے اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ باہر جا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے. پھر سلوشن کیا ہے دانیال صاحب؟ سلوشن یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ریکنسلیشن ہونی چاہیے. نہیں، کوئی ریکنسلیشن کبھی نہیں کہیں بھی گئی. آپ کو پلان چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ پلان وہ نہیں جو آئی ایم ایف دے رہا ہے. آئی ایم ایف تو آپ کو اسٹیبلائزیشن کا پلان دے رہا ہے. پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کی تو گفتگو ہی نہیں شروع ہوئی. وہ کدھر ہے گفتگو؟ وہ کس نے کرنی ہے؟ تو کہاں ہے؟ یہ تو مشکل سے آئی ایم ایف کے جو ہے نا وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں. تو وہ تو صرف اسٹیبلائزیشن، وہ تو کہہ رہے ہیں 2029 تک کہ ہم آپ کو 2 یا 3% گروتھ دیں گے. تو 2 یا 3% گروتھ کہیں بھی نہیں ہے. یہ ساتھ آپ کے پڑوس میں سب جو ہیں 6-7% پہ چل رہے ہیں. تو آپ کا کدھر ہے پلان؟ آپ نے 14 اگست کو اناؤنس کرنا تھا، تو آپ بغلے میں جا کے گھر چلے گئے. Who's dominating? آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ They don't have the knowledge base. They don't have the ability to be able to analyze an evidence-based policy matrix. They can't do it. They're not trained. All they do is they have favorite bureaucrats. وہ جو بتاتے ہیں ان کو بات، وہ کہتے ہیں وہ تو اسٹیٹس کو کی علامت ہے سارے. ان بتانے نے تو یہی کہنا کہ سب اچھا ہے. وہ کیسے ان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے؟ اگر ان کے پاس ہوتی کوئی بہتری کی سکت تو ابھی پاکستان ادھر پہنچا ہوتا. تو یہ ایک ڈاگ از چیسنگ اٹس ٹیل، گول 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 گھوم رہے ہیں ہم. اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. To break this vicious circle, we need a new political platform. پولیٹیکل پلیٹ فارم بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی آپ نے بھی جو ذکر کیا کہ کوئی بھی اس گملے کی پنیری سے نکلا کوئی بھی گرو نہیں کر سکتا. پبلک کا ایشو اس وقت نمبر 1 ایشو مہنگائی ہے. چاہے جو مرضی گورنمنٹ کہتی رہے، یہ دب چکے ہیں اس کے نیچے، مر گئے ہیں، نہیں پورا ہو رہا. گھر پہ چولہے پہ لڑائی ہے، ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے بے روزگاری. ہماری یوتھ جو ہے ان کے پاس نوکریاں کوئی نہیں ہے، تنخواہ کا محافظے کا کسی قسم کا ذریعہ ہی نہیں ہے. وہ اب جا کے سارے چونک میں کھلو کے لوٹنا شروع کر دیں، کیا کریں؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ گفتگو آپ مجھے بتائیں لاسٹ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے امپلائمنٹ کی کس دن بات کی ہے؟ کیا پلان ہے ان کا؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ زیرو. مہنگائی کا جو ہے ابھی ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں پورے پاکستان کے، ان کی ای سی سی کی میٹنگ میں وہ لان تان ہوئی کہ جی یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور دنیا میں انٹرنیشنل پرائس گر رہی ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے جا کے مربت میں ایک میٹنگ بلا لی. یہ حالت ہے. تو مہنگائی اور بے روزگاری، یہ بجلی کے بل، یہ گیس کے بل، یہ پیٹرول کی قیمتیں، یہ ساری چیزیں یہ ناگزیر ہے لوگوں کے لیے. اب اینڈ کیا ہے؟ عوام کہاں تک برداشت کرے گی؟ عوام کو اب تھریشولڈ کیا ہے؟ عوام کو آرگنائز کرنا چاہیے اور سب سے پلان مانگنا چاہیے، اور پلانز کو دیکھ لیں، جو ڈنگ کا لگتا ہے اس کے پیچھے. ڈو دے کیئر اباؤٹ دی پبلک؟ ہو جی جن کی بات ہم I don't think they do. If they did، جتنے ماشاءاللہ انہوں نے اتنے محل بنائے، سب میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو ایک چھوٹا سا تھنک ٹینک نہیں بنا سکتے جس کو وہ سنے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اچھا جی کو مشورہ دے ہو جی، اچھا جی کی بیانیہ ہونا چاہیے. پھر ایئرپورٹ سے ایمبیسڈر سے پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ. دانیال صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، آج کے پروگرام میں زمینی حقائق سے لے کر سیاسی چالوں کی اور سیاست کے اس وقت ان مہروں کی بات کی گئی جن کے حوالے سے بہت چرچے رہے اور چرچے ہیں ابھی بھی. لیکن جب وقت آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا، میدان بھی ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، اور
آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے تو یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، چاہے کسی بھی میدان کی بات کی جائے، کسی بھی جماعت کی بات کی جائے۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد